Uh, Hello, G. Thank you very much, my dear students. Let me continue the lecture actually from the classroom based. If you remember, I just did in the classroom the role of social experience. All right. So now we move on to my dear students, we move on to now L1 and L2 learning. Okay, so obviously here we would like to be we would like to know the difference between L1 and L2 learning, which is further divided into three phases. Okay, and the first phase, that is actually initial state, which many linguists and psychologists believed it, which includes the underlying knowledge about language structure and principle. You need the initial state. It refers basically to the underlying language which is already there in the mind of the speakers, and that is regarding about the language structures and principle, which is obviously in the mind of the learners from the very outset of L1 or L2 acquisitions. The second phase, which is known as intermediate states, okay, which covers this, the stages of basic language development. So basically, is the very term intermediate state, it refers. So it does have, the basic language development over there. यानी यहाँ पे आप समझ ले कि जो बेसिक इंटरमीडिएट स्टेट में यहाँ पे वो जो बुनियादी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है उनकी तमाम स्टेजेस तकरीबन इसी इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाते हैं. इसमें हम मैच्योरेशनल चेंजेस जो कि जितना मतलब बच्चा मैच्योर होता जाता हो ना, तो उसी दौरान में ये चेंजेस आती है और इसी तरह वो सीखता है. और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चाइल्ड ग्रामर जो होता है बेसिकली वो इसी स्टेज में डेवलप होता है. और L2 डेवलपमेंटल सीक्वेंस, जिसको हम लर्नर लैंग्वेज या इंटर लैंग्वेज कहते हैं, ये लर्नर लैंग्वेज या इंटर लैंग्वेज एक्चुअली अब हम इसको डिफाइन कुछ इसी तरह से कर सकते हैं कि लैंग्वेज, यानी अब मैं इंटर लैंग्वेज या लर्नर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है. अ लैंग्वेज, अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हैविंग फीचर्स ऑफ टू अदर्स, टिपिकली अ पिजन और वर्जन प्रोड्यूसर बाय अ फॉरेनर लर्नर. बल्कि हम इस तरह कह सकते हैं कि इंटर लैंग्वेज यानी दो लैंग्वेजेस के दरमियान जो मतलब जो स्पीकर जो बनाता है उसको इंटर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है. इन अदर वर्ड, जिस तरह पिजन होता है, पिजन यानी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की जो स्पीकर्स होते हैं वो अपने लैंग्वेज से और दूसरों के लैंग्वेज से कुछ चीज़ें पिकअप करते हैं और एक लैंग्वेज सा फॉर कम्युनिकेशन बना लेते हैं, तो इसको इंटर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है. सो इस फेज़ में हम बेसिकली L1 और L2 की प्रोसेसेस और डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं और फिर वो कंपैरिजन उन कंडीशंस के साथ करते हैं जो कि नेसेसरी होती है या लैंग्वेज लर्निंग को जो है ना वो फैसिलिटेट करता है, आसान बना लेता है. और जो इसमें L2 और L2 में इसमें जो थर्ड फेज होता है उसको हम फाइनल स्टेट कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली L1 और L2 का आउटकम होता है, ठीक है. एंड सिंपली ये नीचे जो है ना ये आपको उन्होंने दिया है, एक फिगर सा दिया है, उन्होंने एक टेबल सा दिया है, आप इसको देख लें. यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बारे में हम कुछ सीखेंगे. वी विल लर्न समथिंग रिगार्डिंग दिस टू. तो ऑब्वियसली जिस तरह इनिशियल स्टेट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो ही इज़ बॉर्न विद प्रीजेनेटिक प्रोग्रामिंग टू एक्वायर लैंग्वेज. तो ये उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है उसकी इनेट कैपेसिटी होती है, वो उस नेट कैपेसिटी के साथ जो है ना फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर वो पैदा होता है.
اور جو سیکنڈ L2 کی جو انیشل اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں اس پہ سوال ہے، کوشچن مارک ہے کہ کیا L2 لینگویج یعنی کیا L2 اسپیکر جو دوسری لینگویج کو سیکھتا ہو تو کیا وہ بھی نیٹ کیپیسٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوشچنس ہے۔ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ L2 لینگویج جب L2 بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس آلریڈی L1 نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورڈ نالج آلریڈی اس کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلی سے لینگویج کو سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ فرسٹ لینگویج ہی از آلریڈی لرنڈ اینڈ ورڈ مطلب ہاؤ ڈز اینڈ ویئر ڈز دا لینگویج لوکیٹ اینڈ ٹیک پلیس اور اس کے انٹریکشن سکلز بھی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، رائٹ۔ یعنی اس فرسٹ انیشل سٹیج میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ انیشل سٹیٹ میں جو L2 اسپیکر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ نیٹ کیپیسٹی، اس پہ کوشچن ہے کہ کیا یہ ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزیں ہیں یہ تو آلریڈی کنفرم ہے کہ L1 نالج، ورڈ نالج اور انٹریکشن سکلز اس کی آلریڈی ہوتے ہیں۔ اب پھر آتے ہیں جناب وی کم ٹو دی انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس، پھر ہم انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس میں یعنی تھوڑا سا انیشل اسٹیج کو چھوڑ کے تھوڑا سا جب ایڈوانس ہو کے تو ہم انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس میں اوبیسلی چائلڈ گرامر وہ آلریڈی ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں جو اب سمجھ لے کہ جو L2 لرننگ ہوتی ہے لرننگ نالج اس کے سامنے ایک لینگویج وہ ہوتا ہے اینڈ ہی ٹرائز ٹو لرن دیٹ۔ اس میں انٹرمیڈیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بیسک پروسیسز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نیسیسری کنڈیشنز آبویسلی آ جاتے ہیں بنیادی ضروریات کے تحت جو لینگویج سیکھی جاتی ہے، اور اس میں فیسیلیٹیٹڈ کنڈیشن جس کو ہم بعد میں آ جاتی ہے، لیکن اس میں فرسٹ جو لینگویج ہوتی ہے اس میں میچوریشن یعنی جون ہی چائلڈ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی میچورٹی آ جاتی ہے، رائٹ، اور اس کی ان پٹ ریسیپروکل انٹریکشنز بھی آ جاتا ہے تھوڑا سا ود دا پیسج آف ٹائم میچوریشنز کے ساتھ جب اس کو ان پٹ دیا جاتا ہے تو اس ان پٹ کا ریسیپروکل انٹریکشن بھی، ریسیپروکل مینس کہ جو بھی ان پٹ اس کو ملتا ہے تو اس کے جواب میں وہ اوبیسلی کچھ رسپانس کرتا ہے، اور اوبیسلی یہاں پہ ٹرانسفر بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرانسفر جو ہے نا پازیٹیو ہو، رائٹ، یا نیگیٹو ہو، ٹھیک ہے۔ اوبیسلی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا فرسٹ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج اس کی مطلب اسٹرکچرلی کوئی سیملیرٹیز ہو یا مطلب ساؤنڈ میں ہو یا پروننسیشن وغیرہ میں تو وہ آپ کے لیے سیکنڈ لینگویج کے لیے پازیٹیو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے دونوں لینگویج اسٹرکچرلی یا سنٹیکٹیکلی ڈفرینٹ ہو، رائٹ، یا ایون سیمنٹکلی بھی ڈفرینٹ ہو تو وہ ڈفرینس آپ کے لیے جو ہے نا وہ پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ان پٹ آ جاتا ہے، اوبویسلی ان پٹ کا بڑا وہ مطلب جب سیکنڈ لینگویج آپ سیکھ رہے ہوتے تو آپ کو باقاعدہ ان پٹ ملتا ہے کہ ویدر آپ یو آر اسپیکنگ رائٹ، یو آر لرننگ اٹ رائٹ اور ناٹ۔ کچھ فیسیلیٹیٹنگ کنڈیشنز بھی ہوتی ہے سیکنڈ لینگویج میں، خاص کر کے فیڈ بیک ہوتا ہے۔ فیڈ بیک جب آ جاتا ہے آپ کے لینگویج کے اوپر تو وہ فیڈ بیک آپ کو امپرومنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس میں ایپٹیٹیوڈ بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کا بھی ایک فیکٹر ہے، اس میں موٹیویشنز بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جتنا آپ اس لینگویج کو سیکھنے کے لیے موٹیویٹ ہو تو اوبیسلی اتنا ہی آپ کا جو ہے نا لرننگ جو ہے نا وہ افیکٹو ہوگا، اور انسٹرکشنز بھی اس میں اہم رول کرتے ہیں۔ بٹ سملرلی وی ڈو ناٹ ہیو دا سیم تھنگس ہیئر ایکچولی ان دا فرسٹ لینگویج۔ کبھی کبھار فرسٹ لینگویج جب بچے فرسٹ اسٹیج سے مطلب گزر رہے ہوتے تو ان کی مائیں اکثر ان کو فیڈ بیک ری انفورسمنٹ وغیرہ دے دیتی ہے، تو وہ ریپیٹیشن کے وقت تو شاید وہ ان کو ریپیٹ کر جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ جب تھوڑی دیر بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر دے ریپیٹ دا سیم لینگویج، یعنی پھر اسی لینگویج کو جو انہوں نے اپنے طور سے سیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سیکنڈ لینگویج میں فیڈ بیک، ایپٹیٹیوڈ مطلب موٹیویشنز اینڈ انسٹرکشن پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، آلرائٹ۔
اور اس میں جو فائنل آبویسلی اسٹیٹ ہوتا ہے تو نیٹو کمپیٹنس جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں. کوئی اس کو نہیں سکھاتا بلکہ یہ اس کی ایک آپ سمجھ لے کہ ایک بورن کیپیسٹی اور بورن جو ہے نا وہ کمپیٹنس ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ملٹی لینگویج کمپیٹنس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے رائٹ. پھر وہ مطلب جب آپ ایک لینگویج سیکھتے ہو تو ایک دوسری لینگویج کو بھی آپ اسی طرح سیکھ سکتے ہو جس طرح کی جو ہے نا وہ مطلب آپ سیکھتے ہو. تھوڑا سا اب ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے. یہاں پہ انیشیل اسٹیپ اوبیسلی جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ چائلڈ کے بچوں کی انیشیل اسٹیج میں وہ ان کی انیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ لینگویج کو کوئی ان کو نہیں سکھاتا لیکن وہ اس پیدائشی نیٹ کیپیسٹی کے ساتھ بورن ہوتے ہیں کہ وہ لینگویج کو سیکھتے. اور یہ آپ یقین جانیں کہ یہ ایک کوشچن ہوتا ہے کہ آیا یہ کیپیبلٹی یہ نیچرل ایبلٹی جو ہے نا کیا وہ اولڈر لرنر جب وہ ٹو لینگویج کو سیکھ رہے ہوتے ہو تو کیا یہ ان میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ سوالیہ نشان ہے. کچھ لینگوسٹ اور سائیکالوجسٹ کا خیال ہے کہ جو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جینیٹک پری ڈسپوزیشن رائٹ, جس میں چائلڈ یعنی اس کا جینیٹک پری ڈسپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں بچے اپنے پیدائش سے لے کر وہ لینگویج کو سیکھنے یہ ان کے ساتھ تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے نا ریمین ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ لینگوسٹ اور سائیکالوجسٹ کا خیال ہے کہ یہ جو لینگویج سیکھنے کا عمل ہے, ٹھیک ہے, اور جو آپ سمجھ لیں کہ یہ انیٹ کیپیسٹی کا یعنی اب سمجھ لیں کہ یہ بچوں یہ جو جینیٹک پری ڈسپوزیشنس ہے نا یہ بچوں میں یعنی فرام دیئر برتھ ٹو لینگویج کے ساتھ ان کے ساتھ تھرو آؤٹ یہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ریمین ہوتا ہے, ان کے ساتھ رہتا ہے. And that the differences in the final outcomes of L1 and L2 are attributed to other factor. اچھا یہ جو بات ہے L1 یا L2 سیکھنے کی تو یہ اس میں اور بھی کئی فیکٹر آ سکتے ہیں کہ کیوں وہ فرسٹ لینگویج کو اس طرح سیکھ رہے ہیں اور سیکنڈ لینگویج کو وہ اس طرح سیکھ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, بعض کا خیال ہے کہ کچھ ایسپیکٹ آف انیٹ کیپیسٹی جو کہ بچے L1 کے لیے ان کی ہے وہ ان فورس فار ایکوزیشن آف سبسیکوینٹ لینگویجز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بٹ سم ایسپیکٹ آف دا نیچرل ابیلٹیز آر لاسٹ ود ایڈوانٹیج. یہ کہتے ہیں کہ کچھ اسکالرس کا یہی خیال ہے, کچھ کا خیال ہے کہ جو انیٹ کیپیسٹی کی کچھ فیکٹرز ہیں نا تو یہ اور لینگویجز میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں ایسپیکٹ سے آپ سمجھ لیں کہ وہ نیچرل ایبلٹی کے ساتھ جو ہے نا جو ہی بندے کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر وہ غائب ہو جاتے, ختم ہو جاتے. کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ نو انیٹ کیپیسٹی فار لینگویج ایکوزیشن بینڈ. بعض کا کہتے اور زیادہ کا ان پہ اتفاق ہے جو کہ سی پی ایچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پی ایچ ہے, یعنی ایک کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے کسی کے لائف ٹائم میں جس سے اگر کریٹیکل پیریڈ پاس ہو جائے تو پھر یہ جو ہے نا یہ پھر آپ نہیں سیکھ سکتے. اور the subsequent languages are learned by means of which are more akin to how learn. اور یہ جو آخری پیریڈ لینگویج سیکھنے کا ہوتا ہے, سمجھ لے کہ شروع میں بچے تو لینگویجز کو ایکوائر کرتے, کوئی ان کو نہیں سکھاتا, لیکن جو وہ ایک اس کریٹیکل پیریڈ کو پاس کر کے اور لینگویجز کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے, تو یہ لینگویج دوسری لینگویجز کو اسی طرح سیکھتے ہیں جس طرح یہ اور نالجز کو لائک میتھمیٹکس یا ہسٹری کو سیکھتے. یعنی اس میں ان کو کافی کانشیس ہونا پڑتا ہے اور کانشیسلی وہ ان کو سیکھتے ہیں کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہم مینٹل کیپیسٹی فار لینگویج لرننگ کو ہم آبزرو کر لیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑا ایبسٹریکٹ میتھڈ ہوتا ہے. کچھ اور بلیفز جو ہے نا وہ تھیوریٹیکل ایزمپشن پہ بیسڈ ہے, یعنی ان کو ہم ایکچولی ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے یا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے جس کو بیس بنا کے ہم ان کو دیکھ سکیں, رائٹ.
اور کچھ and are tested by indirect methods which individuals who come from different disciplinary perspective may not agree on. اور لیکن یہ صرف assumptions پہ بیسڈ ہے اور ہم انڈائریکٹ میتھڈ ان کو استعمال کرتے کچھ انڈیویجولس کو دیکھ کے ان کے لینگویج کو دیکھ کے ہم تھوڑا سا ان ہائپوتھیسز کو، لیکن کچھ اور لوگ جن کا پرسپیکٹو مطلب اور فیلڈ سے ہو، لیٹ سے اگر لینگوسٹ نے ایک کام کیا ہے اپنے آبزرویشن کے اوپر یا کچھ ڈیٹا کے اوپر، انہوں نے کچھ چیزوں کو وہ اکٹھا کیا لینگویج ایکوزیشن ایک لینگویج کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور سائیکالوجسٹ یا نیورو لینگوسٹ اور کوئی بھی ان کے لیے شاید اس کا وہ طریقہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو ان ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ ایگری ہونا مشکل ہے. فار ایگزامپل بہت سے لینگویسٹ جو ہے نا وہ لرنرز ایبلٹی کو L2 کے ٹو جج وچ L2 utterances are not possible کہ وہ کس طرح وہ اس کہ کون سے L2 کے جو ہے نا سینٹینسز وہ بالکل ان کے لیے. فار ایگزامپل کوکیز می گیو، یہ اسٹرکچر پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جس طرح کی یہ ایگزامپل میں ہے. کچھ اسپیکٹ آف L1 کمپیٹنس جو کہ نیٹ کیپیسٹی کو ہم اٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوشل پرسپیکٹو کو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب وہ سوشل پرسپیکٹو کو لیتے تو وہ سچ ججمنٹس آف انگرامیٹیکلٹی کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ is convincing because they result from artificial tasks which do not include actual utterances of L2 interpretation and use. کیونکہ وہ ایکچولی اس طرح ہے کہ وہ as such آپ ان کو وہ ٹاسک as such نہیں دیتے، تو وہ مطلب ان کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی مطلب ایسے سینٹینسز کو الن کے گرامیٹیکلی وہ غلط ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ سوشلی یا کمیونیکیشنلی وہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کو جو ہے نا وہ سوشلی جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو لینگویج یا جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ سوشلی کانسٹیٹیوٹیڈ ایویڈنس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، سچ از نیچرل لینگویج پروڈکشن. مطلب ان کے لیے نیچرل لینگویج پروڈکشن جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے بیکاز مینی ویریبل جو کہ بہت سے اور بھی فیکٹرز اور ویریبل جو کہ ایکچول یوزز کے ساتھ وہ جو جاتے ہیں وہ آپ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشنز کے لیے کنٹرول نہیں کر سکتے. مطلب ایٹ دا سیم ٹائم ایک لینگویج آپ کو پتہ ہے کہ جب لینگویج سیکھا جا رہا ہو ایک خاص ماحول میں کنٹیکس میں تو آپ اس لینگویج کو مائی ڈیئرس آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو obviously اس کے ساتھ اور بھی فیکٹرز چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، so although the question of the extent to which a net capacity for language remains available in Israel is very interesting and important, it's like to remain unresolved for some years to come. حالانکہ جو ان تمام ڈسکشنز کا جو خلاصہ اور جو سمری ہم لے رہے یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہمارا پھر یہ ایک مدعا ہے، ایک مسٹری ہے کہ جو انیٹ کیپیسٹی ہے یہ لینگویج ایکوزیشنز میں کس وقت تک اپنا رول ادا کر سکتا ہے. کیا یہ تھرو آؤٹ لائف ریمین ہوتا ہے جس طرح کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یا ایک خاص ٹائم تک یہ ہوتا ہے؟ مطلب جو بھی ہے اس کا جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور شاید یہ کچھ اور سالوں کے لیے ہمارے لیے ناقابل حل ہو اور ناممکن ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان دا کمنگ ایئرز یہ بھی مطلب ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ اس کا رول کہاں تک ہے. رائٹ، البتہ دیر از کمپلیٹ اگریمنٹ دیٹ L2 acquisition follows L1 acquisitions. A major component of the initial state for L2 learning must be prior knowledge of it. مطلب یہ بات کنفرم ہے کہ جو فرسٹ لینگویج بندے نے سیکھا ہو تو اسی سیکوینس پہ یا اسی سیکوینس کو L1 لرننگ میں فالو کیا جاتا ہے. اسی مراد پر یہ کہ لینگویج ان جنرل کس طرح کام کرتا ہے از ویل، اور ہمیں لینگویج اسپیسیفک فیچرز کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ پارشلی لینگویج
L2 لرننگ کے لیے جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جو پہلے سے L1 کا جو نالج ہوتا ہے وہ کیا ٹرانسفر کے لیے فرام L1 ٹو L2 سیکنڈ لینگویج میں بھی رول ادا کرتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ L1 اگر آپ کا L2 سے میچ کر رہا ہو تو یہ آپ کو پازیٹیو ٹرانسفر کروا سکتا ہے اور لینگویج اس میں مطلب وہ کرتا ہے. جس طرح میں نے اگزامپل میں کلاس میں دیا کرتا تھا کہ لیٹ سے اگر ہماری پشتو زبان میں بہت سی چیزیں مؤنث ہیں تو جب ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارا ان مؤنث یا ان مذکر الفاظ کا جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو اوبیسلی ان کا آئیدر نیگیٹو یا پازیٹیو اس میں وہ ہوتا ہے. میں نے وہ آپ کو باجا خان والا اگزامپل بھی دیا تھا, ٹھیک ہے, which we will consider is part of the second phase of L1 versus L2. اچھا, L2 لرنرز جو ہوتے ہیں نا ان کی ریئل ورڈ نالج بھی اوبیسلی ان کے پاس ہوتا ہے ان کی انیشل سٹیج آف لینگویج ایکوزیشن میں, جو کہ بچوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں بالکل جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس اس سچ وہ نالج جو ریئل ورلڈ نالج ہے یہ ان کی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ابھی اپنی اس فرسٹ لینگویج کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دس has come with cognitive development and with experience by virtue of being older. یہ نارملی جتنا cognitive مطلب جتنا آپ کی ذہنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ترقی ہوتی ہے, آپ کا ذہن میچور ہوتا ہو, بڑا ہوتا ہو, اور یا آپ کے جو سوشل انٹریکشن آپ جس طرح بچوں کو دیکھتے ہو ان کا بس جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کا سوشل ایکسپیرینس سچ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اور بچوں کے ہوتے ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم ان کے سوشل ایکسپیرینس میں اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو انیشل سٹیج فار L2 لرننگ جو ہے نا اس میں نالج آف مینس فار اکمپلشنگ, یعنی اس میں آپ سمجھ لیں کہ انیشل سٹیج میں اتنا نالج کی انٹریکشنل فنکشنز لائک فار ایگزامپل ریکویسٹنگ, کمانڈنگ, پرومزنگ اینڈ اپولوجنگ, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے which have developed in conjunction with L1 acquisition, جو کہ فرسٹ لینگویج ایکوزیشنز کے ساتھ جو ہے نا وہ اسی طرح وہ ہوتے ہیں but are not present in L1 initial stage. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ انیشل سٹیج میں L1 میں نہیں ہوتی. جو انیشل سٹیج فار L1 لرننگ اسی طرح وہ سوللی ہوللی انیٹ کیپیسٹی یعنی جو آلریڈی آپ کے ساتھ ہے اس پہ بیسڈ کرتا ہے, جو کہ یا نہ مطلب L1 کے لیے شاید وہ انیٹ کیپیسٹی ہو سکتی ہے یا نہیں, اور یا شاید کچھ لمیٹڈ ویز میں مطلب ہو سکتا ہے. ابھی تک یہ معمہ ہے, یہ ایک پزل ہے, رائٹ, یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ جو انیٹ کیپیسٹی جس طرح ہم انیشل سٹیج میں یہ بچوں کو اویلیبل ہوتا ہے کیا یہ جو ہے نا سیکنڈ سٹیج میں بھی اویلیبل مطلب سیکنڈ لینگویج کے لیے بھی اویلیبل ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ نہیں, یا کچھ لمیٹڈ ویز میں ہے. تو انیشل سٹیج فار L2 learning on the other hand, his resources for L1 competence were knowledge, established skills for interaction which can be both an asset and an impediment. جبکہ جو انیشل سٹیج فار L1 لرننگ کے لیے ہوتا ہے دوسری طرح سے ان میں L1 competence, world knowledge یا اسٹیبلش اسکل فار انٹریکشن اس میں ہوتی ہے, جو کہ شاید یا یہ مطلب لینگویج سیکنڈ لینگویج کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا شاید ان کے لیے امپیڈیمنٹ ہوگا. تو یہ فرسٹ انیشل سٹیج کو میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا. میں سیکنڈ